बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, ये जो सच का सफ़र है ना, ये इतना आसान नहीं होता। आपको इस सफ़र पे जाने से पहले एक कीमत अदा करना पड़ती है, और ये कीमत सिर्फ आप अदा नहीं करते बल्कि वो तमाम लोग जो आपके साथ जुड़े होते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपका ख़ानदान है, आपके माँ बाप, सारे मिलकर ये कीमत अदा करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को जब आईना दिखाया जाता है तो वो शक्ल जो आईने में उनके सामने आती है वो उन्हें पसंद नहीं आती। पाकिस्तान में वो आवाज़ें जो सच बोलती हैं, इनको हमेशा हर दौर में दबाने की कोशिश की गई, चाहे वो कोई भी दौर हो, चाहे मार्शल लॉ डिक्टेटर्स का दौर हो, चाहे हुक्मरान जो प्रॉक्सी हुक्मरान हैं उनकी हुकूमत हो। ऐसी आवाज़ों को हमेशा दबाया गया। लेकिन पिछले 2.5-3 बरस के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, ऐसी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक मुल्क डिक्लेयर किया गया, उस लिस्ट में हम शामिल हैं। मुझे अच्छी तरह याद है व्यूअर्स, जब मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी का आगाज़ किया, क्योंकि मेरी पीएचडी का जो थीसिस है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, तो मुझसे पहला सवाल ये किया गया कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, आपने वहाँ पर किस किस्म की रिपोर्टिंग की। मैंने पूरा एक सीवी जो वहाँ पर सबमिट करवाया, उसमें लिखा कि हम तालिबान को भी रिपोर्ट करते रहे, सवात ऑपरेशन मैंने भरपूर तरीके से कवर किया, अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर हम रिपोर्टिंग करते रहे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब सहाफ़ियों को निशाना ना बनाया जाए। रिपोर्टिंग करते हुए सहाफ़ियों को गोलियों का सामना भी करना पड़ता, लाइव ऑपरेशन हो रहा होता, उस ऑपरेशन को भी हम कवर करते। तो ये तमाम चीज़ें मैंने उसके अंदर लिखी। तो मुझसे पहला ये सवाल किया गया कि हालात इतने ख़राब हैं तो हम नहीं चाहते कि आप इसे परस्यू करें, क्योंकि जब आप रिसर्च करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर हालात ऐसे नहीं हैं। तो ये बाहर की दुनिया का हमारे मुल्क के बारे में ख्याल है। तो आपको सच की एक कीमत अदा करना पड़ती है जब आप एज अ जर्नलिस्ट मैदान में उतरते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो आवाज़ें जो सच कौम तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करती हैं, या वो बातें जो पाकिस्तान का मेन मीडिया नहीं करता और आप तक ये तमाम बातें पहुंचाई जाती हैं, उनमें से एक आवाज़ है जी इमरान रियाज़ की। और इमरान रियाज़ पिछले 2.5-3 बरस से जिस तरह से रियासती जबर का उन्हें सामना करना पड़ा, जिन हालात में उन्हें 4 माह रखा गया, पाकिस्तान की अदालतें हमें बेबस नज़र आई। पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती थी उनकी रिहाई के लिए, जो ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते थे, वो तमाम बेबस नज़र आए, और जजेस हाथ बांध कर, सर झुकाकर इमरान रियाज़ को और उनके वालिद को इंसाफ नहीं दे सके। बिलाखिर इमरान रियाज़ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और इससे पहले भी इमरान रियाज़ को जब हज की अदायगी के लिए जाना था तो तभी रोका गया। लेकिन लास्ट जो इतलात आई, और जो बहुत सारे जो उनके करीबी दोस्त हैं, ये बात उनको मालूम थी कि इमरान रियाज़ अब पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में अगर वो शायद रहते तो जो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं, ये ख़तरात मज़ीद बढ़ने थे। अब काफ़ी दिनों के बाद उनका एक इंटरव्यू आया, और मैं आपको इस इंटरव्यू के हवाले से, आपने देख तो लिया होगा, siyaset.pk के ऊपर ये इंटरव्यू पड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन कुछ चीज़ें और पाकिस्तान के हालात में इन लोगों की आवाज़, इसे मल्टीप्लाई करना क्यों ज़रूरी है कि कोई तो हो जो आप तक ये सच पहुंचाता रहे, और इन आवाज़ों की आपको हौसला अफजाई करनी है। चूँकि रियासत के अंदर जितनी आवाज़ें थी उनको एक एक करके खामोश किया जा रहा है, और अब पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिज्म है वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जर्नलिज्म और ये काम सिर्फ आप सफ़र नहीं कर रहे होते, बल्कि आपका पूरा ख़ानदान इसके साथ जो है कुर्बानी दे रहा होता है। आप तक जितनी खबरें आती हैं ना, आप 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए किसी वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कीमत है जो हर सहाफ़ी किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं इसको अदा करता है। मैं सिर्फ उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो बग़ैर किसी दबाव के सच आप तक पहुँचाते हैं। इमरान रियाज़ का जी एक इंटरव्यू आया, और इसमें उन्होंने क्या कहा। इस इंटरव्यू में इमरान रियाज़ बताते हैं कि मुझे कुछ सहाफ़ी ने बताया कि इमरान रियाज़ एहतियात करें, ये आपको मारना चाहते हैं। मेरे ज़राए ने कन्फर्म कर दिया। जब मुझे रिहा किया गया तो इंटेलिजेंस के अफसर ने मुझे कहा कि अगर अब तुम बाज ना आए
تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ مجھے ذرائع نے کہا کہ آپ نے احتیاط سے رہنا ہے، آپ پر اٹیک ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے ایک ڈیوائس ملی جو میری گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور پھر ہم نے وہ ڈیوائس درائے سوات میں پھینکی۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اعزاز سید کی گاڑی میں سے بھی ایک ڈیوائس نکلی تھی جو اعزاز سید کی موومنٹ پر نظر رکھتے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹویٹ بھی کیا۔ یہ ڈیوائسز نا کوئی اتنی مہنگی نہیں ہیں، برطانیہ میں گیجٹ سٹور سے چیزیں مل جاتی ہیں، امیزون کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ کسی بھی گاڑی کے ساتھ اٹیچ کریں، وہ آبویسلی لنکڈ ہوتی ہے کسی بھی سم کے ساتھ، اسے فون کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو آپ کو اس کی لوکیشن جو ہے وہ پتہ چلتی رہتی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ عمران ریاض کی گاڑی جو تھی اس کے ساتھ ایک ٹریکر لگایا گیا، اور پھر اس ڈیوائس کو انہوں نے درائے سوات کے اندر پھینک دیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فون آیا کہ عمران ریاض آپ جہاں بھی ہو فوری اپنی لوکیشن تبدیل کرو۔ میں نے اپنی لوکیشن تبدیل کی تو ٹھیک 7 منٹ کے بعد جس جگہ سے میں نکلا تھا وہاں ریڈ ہو گئی۔ خیبر پختونخوا کے ایک ادارہ ہے جی ڈی ایس بی، اس کے اہلکار اس ریڈ میں شامل تھے۔ تھوڑی دن پہلے مجھے فون آیا کہ جہاں بھی ہیں آپ وہاں جائیں، چونکہ اس جگہ پر حملہ ہوگا تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ اور میں اتنی جلدی بھی سے وہاں سے نکلا کہ اپنا سامان بھی نہیں اٹھا سکا۔ انہوں نے یہ بات کنفرم کی کہ اس کے بعد وہاں پہ ریڈ ہوتی ہے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ شاید کسی اور کو ماریں گے اور کہا جائے گا کہ یہ بھی یہاں پہ موجود تھے، تو ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ بہت ہی تلخ باتیں ہیں جو عمران ریاض کی طرف سے کی گئی۔ یہ آپ تک ویورز پہنچانا اس لیے ضروری تھی کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو لوگ جو سچ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور جس طرح سے عمران ریاض کو لوگ سنتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سپورٹ اسی طرح جاری رہنی چاہیے، کیونکہ عمران نے تمام صحافیوں میں سب سے زیادہ اس سچ کو آپ تک پہنچانے کی قیمت ادا کی ہے۔ جنرل فیض کی مداخلت کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل باجوہ کو آپ کہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور جنرل فیض نے کیا، چونکہ 2022 کے بعد متعدد ایسے مشنز تھے۔ ویورز آپ کو یاد ہوگا جب تحریک طالبان پاکستان سے، اگر صرف آپ طالبان کے سینیریو میں بات کریں تو افغانستان کے مشنز میں جو یہاں سے جاتے رہے، اس وقت عمران خان کی حکومت نہیں تھی، اور اس کی کنفرمیشن حامد میر صاحب نے بھی دی، اور آپ اس کو جو رپورٹڈ چیزیں ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس وقت کے اخبارات کیا رپورٹ کر رہے تھے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جنرل باجوہ جو ہیں وہ معصوم ہیں اور جنرل فیض جو ہیں انہیں آپ نے ویلن بنا دیا۔ اگر جنرل فیض ویلن ہے تو پھر جنرل باجوہ بھی ویلن ہے، اور یہی بات جو ہے عمران ریاض نے اپنے انداز میں کہی کہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر وہ سیاست میں اگر مداخلت کرتے تھے یا تو دونوں مجرم ہیں یا پھر دونوں بے گناہ ہیں۔ انہوں نے مجرم اور بے گناہ کا لفظ استعمال کیا۔ میں بھی آپ کو مذاکرات کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، اور عرفان صدیقی صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے تحریری مطالبات نہ دیے تو مذاکرات میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اچھا، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نہ لکھ کر مذاکرات کی جو شرائط ہیں یعنی جو مطالبات تھے ان کو نہیں دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں دے رہے، اور میں نے پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگوں سے بات کی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں حکومت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے یہ چیک کر رہے تھے جب سے یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا کہ یہ سنجیدہ کتنے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں ایک دوست ہیں جو اس مذاکراتی عمل کے اندر شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں سنسیریٹی حکومت کی طرف سے بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ مذاکرات تحریری طور پہ ہم سے لینا چاہتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر یہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویورز، ایک اور چیز بھی اس وقت پاکستان کے اندر اسے کہیں کہ کچھ حلقوں کی اسیسمنٹ ہے کہ انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر تبدیلی ہو، اور پھر اس تبدیلی کے بعد چونکہ جو 31 کی تاریخ 30 غالباً جو دی گئی ہے، یہ تاریخ اس لیے دی گئی کہ امریکہ کے اندر حکومت بدل چکی ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ صدر کے طور پہ حلف اٹھا چکے ہوں گے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ یہاں پر جو جتنی بھی بیوروکریسی آپ کو ملتی ہے امریکن، اسے تبدیل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ سفیر صاحب گھر جائیں گے، نئے سفیر آتے ہیں، وہ کس قسم کی پالیسیز لے کر آئیں گے، اور پھر یہ جو نیا شوشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو نواز صحافی ہیں ان کی طرف سے جو بیانیہ بنایا گیا کہ سعودی عرب سے بات ہو گئی ہے جی، اور سعودی عرب نے امریکہ سے بات کر لی ہے، اور یقیناً عمران خان کے معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے گی، کیونکہ امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنی بزنس ٹرم کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو
عمران خان، اور عمران خان کو پسند نہیں کیا جاتا سعودی عرب میں. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جو محمد بن سلمان ہیں وہ پاکستان آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے پاکستان کا سفیر سمجھیں. اب دیکھتے ہی ہے نا کہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جون یا مئی کے اندر شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں، یعنی اسی ٹرم میں اگر ان کی حکومت رہی تو محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے. اگر آ گئے تو پھر حالات یعنی ایک ڈیفرنٹ سینیریو بن سکتا ہے. لیکن ویورز یاد رکھیے گا، اور اس بات کے اوپر تاریخ کے بہت سارے ایسی ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں جب ریاستوں نے اپنے مفادات کے لیے جو ایسے ایشوز ہوتے ہیں نا ان کو استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج امریکہ میں جو لوگ اس وقت حکومت میں آنے والے ہیں، ایک طرح سے حکومت میں آئی گئے ہیں، وہ کیا آواز اٹھا رہے ہیں کہ مسٹر خان دا پرائم منسٹر، ان کے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہتر تھے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا لاٹ. تو یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر کچھ لوگوں کو لانچ کیا گیا. اگر آپ نے نا غور کیا ہو تو پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو نا فیصل واڈا صاحب نظر نہیں آ رہے، اور خبریں جو لانچ ہو رہی ہیں، لانچ کیا ہو رہی ہیں، جو باہر آ رہی ہیں. لانچ تو وہ ہوتی ہیں جو کسی کے ذریعے کہلوا دیا جائے، لیکن جو خبریں پشاور سے آ رہی ہیں، بشرا بی بی مذاکراتی عمل میں شامل ہیں اور فیصل واڈا آپ کو مل نہیں رہے. تو ایسا لگ ہی رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے، اور حکومت جو مذاکرات کی میز پر بیٹھ چکی ہے اور عرفان صدیقی جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، اور انہیں ایک دم سے بتایا جائے گا کہ جاؤ اور اچھے بچوں کی طرح اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے کرواؤ. عرفان صدیقی نے یہ بھی کہا کہ کسی سیاستدان کو فوجداری مقدمات سے استثناء نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو نا ایک پوری ٹائم لائن نواز شریف کے مقدمات کی آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر فیصلہ خود کر لیجئے گا. اور بابا جی کی بات پہ عمل کرنا ہے یا ان کی بات کو ماننا ہے، یا جو حقائق ہمیں ان کی تاریخ بتا رہی ہے. اب یہ جو بنی گالہ کی پیشکش انہوں نے کی، اس پر ان کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے تحریری مطالبہ نہ دی تو مذاکرات میں مشکلات پیش آ سکتی ہے، اور عمران خان کو بنی گالہ بھیجنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. میرا خیال ہے کہ اب یہ irrelevant بات ہو گئی ہے صدیقی صاحب، چونکہ عمران خان آپ کے اپنے لوگ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جس طرح سے انکار کر رہے ہیں، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ آفر تھی اور بڑی تگڑی آفر تھی، اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے نا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ کسی سیاستدان کو فوجداری مقدمات سے استثناء نہیں ہے، نواز شریف کے اوپر تو جی تمام مقدمات فوجداری تھے، اور پھر ہوتا کیا ہے، ایئرپورٹ چلے گئے سیدھا جو عدالتی عملہ تھا، اور وہیں پر عدالت نے جا کر ان کو ریلیف دیا. تو یہ عرفان صدیقی صاحب جان بوجھ کر باؤ جی کا شملہ اونچا کر رہے ہیں، اور ان کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے بابوں سے کام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے خبردار بھی کیا جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے تحریری مطالبہ نہ دیے تو مذاکرات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. 12 دنوں میں مذاکرات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے. خواجہ آصف صاحب نے بھی مذاکرات کے حوالے سے کچھ باتیں کہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے. مذاکرات کا مقصد سیاسی تناؤ کم کر کے ملک کو عدم استحکام سے بچانا اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. دس از کمپلیٹلی جی یہ الفاظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور بقول سہیل وڑائی صاحب کتابیں انہوں نے کافی پڑھی ہوئی ہیں اور تاریخ کو یہ مسق کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ یہی کر رہے ہیں، الفاظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں جی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. بیورز آپ کو نا یہ جو خبر حامد رضا صاحب کچھ باتیں جو کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری جماعت کے قائد ہیں، ان سے مشاورت کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن ان سے مشاورت کے لیے ہمیں وقت درکار ہے. حکومت سے مطالبہ کیا کہ عمران خان سے تفصیلی مشاورت جو ہے وہ کرنے دی جائے. اور مسکرانے کی بات اس لیے کہ عمران خان جلد باہر آ رہے ہیں، ان کی رہائی پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگی. وہ خود بھی واضح کہہ چکے کہ بیرونی مداخلت قبول نہیں کریں گے. آج بھی حکومت کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں. حکومت نے کہا کہ فیصلہ سازی کا اختیار ہے تو مذاکرات کے لیے تیار ہوئے. ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو غیر قانونی اور آئینی ہو. جوڈیشل کمیشن کے قیام کی بات کر رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم قائم نہیں رہ سکے گی، یہ بھی انہوں نے بات کہی. اور پھر انہوں نے عمران خان کے جلد باہر آ جانے کے حوالے سے کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں جی، میرے لیے یہ جو مذاکراتی عمل ہے، اور پاکستان میں آپ لوگ بھی یقیناً اس سے اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہر دوست کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں آلموسٹ. تو کسی ایک شخص نے بھی آج تک جب سے مذاکرات کا عمل شروع ہوا
یہ نہیں کہا کہ جناب ہمیں مذاکرات سے کسی قسم کا کوئی پازیٹیو جو ہے وہ ایک نتیجہ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات صرف ڈنگ ٹپاؤ کام ہے جی، یہ کچھ لوگ انگیج ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ انگیج کر لیتے ہیں، الٹیمیٹلی ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ جنوری کا مہینہ ختم ہوگا اور پھر یہ ڈاؤن فال جو ہے اس حکومت کا شروع ہو جائے گا، کیونکہ دنیا بدلنے والی ہے۔ امریکہ میں کیا پالیسیز نئی حکومت لے کر آتی ہے، اس کا اثر پاکستان کے اوپر کیا بنے گا، امریکہ پاکستان کے حوالے سے کس قسم کی پارٹنرشپ چاہتا ہے، اور اس پارٹنرشپ میں شہباز شریف کی حکومت کیا پورا اترتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں کے ذریعے شہباز شریف کی حکومت کو یا پھر جیش کو پیغام بھیجا جاتا ہے، وہاں سے اس کا کس قسم کا ریاکشن آتا ہے۔ امریکہ کے اگر آپ خان صاحب کو سائڈ پہ رکھ کر صرف تعلقات کو دیکھا جائے تو دیکھنا ہوگا کہ چائنا کے حوالے سے ہماری کیا پالیسیز ہیں، امریکہ پاکستان کے اوپر کس قسم کا انفلوئنس ڈال سکتا ہے، خاص طور پہ ایران کو لے کر۔ ایسے وقت میں جب اسرائیل اور فلسطین کے اندر جنگ جاری ہے، امریکہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈز کر سکتا ہے، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ افغانستان کو لے کر امریکہ کی کیا پالیسیز ہوں گی، امریکہ افغانستان میں دوبارہ اترتا ہے اور وہاں پر کوئی آپریشن کرنا چاہے گا، پاکستان کی سرزمین کو کسی آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہم اڈے دیں گے۔ ایران خاص طور پہ جب اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ہماری ایئر سپیس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوں گی نا۔ اور خاص طور پہ امریکہ انڈیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے، پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا، اور انڈیا کی طرف پاکستان کو لے کر کس قسم کا ریاکشن جو ہے وہ امریکہ کا آ سکتا ہے، اور ہمیں کس قسم کی ڈائریکشنز مل سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ویورز، آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فینومینا، مجھے حیرانگی نہیں ہوئی بلکہ پریشانی ہوئی، یہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا۔ میں نا کافی سارے گرافک ڈیزائنرز کے ساتھ کام کرتا ہوں اور بہت سالوں سے میں کام کر رہا ہوں، اور مجھے خود بھی گرافک ڈیزائننگ کا بہت زبردست قسم کا جنون کی حد تک جی شوق ہے۔ میں خود بھی گرافک ڈیزائنر کسی زمانے میں رہا۔ میں نے نا ایک بات آج نوٹ کی، ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں IMF کے حوالے سے، اور وہ کچھ دنوں میں ڈاکومنٹری بن بھی رہی ہے، تو ہم نے پاکستان کا نقشہ جو ہے ڈیجیٹل، اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو جو نقشہ ہمیں ملا اس میں کشمیر نہیں تھا۔ ہم جتنی بھی ایپس اٹھا کر دیکھتے ہیں نا، جتنے بھی نقشے آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پہ آپ کو کشمیر نہیں ملے گا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ گوگل کے اوپر بہت ساری نقشے اگر آپ پاکستان کے آپ جا کر تلاش کریں تو وہاں پر کشمیر مائنس آپ کو پاکستان کا نقشہ ملے گا، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر چونکہ سارے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں اور الگریدمز جو ہیں وہیں سے سارے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسی اکانومی جنریٹ کر دی ہے جس میں آپ کے پولیٹیکل جو محاذ ہیں وہ بھی آپ کو گرم نظر آئیں گے۔ اور اگر پاکستان کے اندر ہم تو اپنے بچوں کو انٹرنیٹ ہی دے رہے، تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انڈسٹری کو کیسے جو ہے وہ فلرش کریں گے، اور کس طرح سے ہم اس پورے مافیاز کا اور اس ایجنڈے کا اور اس برین واشنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جسٹ امیجن کریں کہ گرافک ڈیزائنر ہے اور اس کا سیاست سے کیا لینا دینا، لیکن جو نقشہ اس کے سامنے آتا ہے پاکستان کا، اس میں کشمیر نہیں ہے۔ تو سر، ہماری جنگ عمران ریاض سے نہیں ہے، ہماری جنگ اس محاذ کے اوپر بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں۔ آپ اسی فینومینے میں، اسی کانٹیکسٹ کے اندر اگر بھارت کی فلموں کو دیکھیں نا، تو وہاں پر بھی ایک نیا کشمیر کا نعرہ لگ رہا ہے، ایک نئے بھارت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ ہم کہاں پر ہیں جی؟ ہم کہیں پہ بھی نہیں، ہم اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی بچوں کو جو ہے وہ سچ بولنے سے روک رہے ہیں۔ تو ہمیں تیار کرنا پڑے گا اپنے لوگوں کو اس محاذ پر لڑنے کے لیے جہاں پر آپ کو کوئی لڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک گرافک ڈیزائنر، مجھے بار بار میں ویڈیو کو دیکھ رہا تھا اور حیرانگی ہو رہی تھی کہ ایک گرافک ڈیزائنر جس کا کام ہے ڈیزائن بنانا، اس کے سامنے ایک ڈیزائن آ جاتا ہے کہ ایک بروشر بناؤ، پاکستان کا نقشہ لگانا ہے، تو اس میں جو نقشہ لگا رہا ہے اس میں کشمیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس حد تک ایک جو اوپینین ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں، اور کشمیر کو انہوں نے ایک طرح سے مائنس کر دیا ہے۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ تو پاکستان کی حکومت کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ جس ملک کے اندر کہا یہ جائے کہ جناب آپ آلو نہ کھایا کریں۔ ایک وزیر صاحب ہیں جی، اب یہ وزیر غالباً بن گئے یا بننے والے، ان کا مشورہ یہ آیا جی پاکستان کی عوام کے لیے، پاجن تسی آلو نہ کھایا کرو، کیونکہ آلو بہت مہنگے ہو گئے ہیں، 150 روپے کلو ہو گئے ہیں، اور یہ پوری قوم کو انہوں نے مشورہ دیا۔ تو اس طرح سر قومیں بنتی ہیں، آلو نہ کھا کر۔ یہ ہمارے وزیر صاحب کا حال ہے۔ ہم نے سر کیا کرنا ہے؟ ہم پاکستان کو خیرات پہ چلا رہے ہیں، بھکاری ہم لوگ ہیں۔
اپنے اثاثوں کو بیچ کر ملک کو چلا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی مضبوط ترین اکانومی ہم بنا کر چھوڑیں گے. سر قرضہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں, یہ آج میں نا جب ڈاکومنٹری پہ کام کر رہا تھا, یہ فگرز جو ہیں یہ اتنی الارمنگ ہیں کہ کوئی ان کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کی عوام کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں اور کتنا قرضہ ہمارے اوپر ہے. یعنی اگر آپ ان فگرز کو دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق 70,362 ارب کا قرضہ ہے جی ہمارے اوپر, اور 2024 تک 22,023 ارب روپے کا قرضہ یہ حکومت لے کر گئی. اور یہ ملکی تاریخ کا کسی ایک حکومت کی طرف سے لیا گیا قرضہ جو ہے نا, یہ اس سے پہلے اتنا قرضہ نہیں لیا گیا. تو سر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم اسی طرح جو ہے آلو, چینی اور باقی چیزوں پر بحث کریں گے. آلو نہ کھایا کریں, یہ مشورہ انہوں نے دیا. پھر وہ یہ کہیں گے جی چکن 700 روپے کلو ہے تو وہ کہیں گے چکن نہ کھایا کریں. کوکنگ آئل 550 روپے کلو ہے تو وہ کہیں گے جی کہ آپ آئل بھی جو ہے کھانا بند کر دیں. بجلی 70 روپے یونٹ ہے تو میٹر اتروا دیں. یہی مشورہ ہے نا. اور پھر کیا مشورہ آئے گا؟ پھر پیٹرول 250 روپے لیٹر ہے تو کہا جائے گا کہ جناب آپ پیدل چلا کریں, صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور پھر ایک چیز آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے دیکھیں کس طرح خوبصورتی سے جا رہی ہے. اور مجھے تو پاکستان کے وہ صحافیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, وہ اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی. وہ ایک ARY پہ جی ایک ڈاکومنٹری لگی ہوئی تھی, اس میں بہت سارے گھٹیا لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا. سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, جو لوگ سچ نہیں بولتے وہ گھٹیا ہی نا جی. جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ نے دیکھیں کتنا اچھا پرفارم کیا, اوپر جا رہی ہے, کبھی نیچے آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے. اور یہ قیادت کے اوپر اعتماد ہے سرمایہ کار کا. سر سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ سے اور اعتماد جو آپ کی اکانومی ہے اسے نہیں ملے گا. اکانومی کو اعتماد یا اکانومی اوپر جائے گی, بومنگ انڈسٹری آپ کے ملک کے اندر ہوگی اور برآمدات بڑھیں گی جب یہاں سے آپ چیز بھیجیں گے نا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل دیتا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے. ہم نے جی ایک بیگ جو تھا وہ امپورٹ کرنا تھا پاکستان سے. میں نے کہا یار پاکستان سے ہم یہ بیگ جو لے کر آتے ہیں اپنے ملک کو فائدہ ہوگا, تو یہ جو پلاسٹک کے بیگ ہوتے ہیں نا, پتہ چلا جی وہاں بنانے لوگوں نے بند کر دی ہیں. تو ہم نے کہا جی کہ بایو گریڈیبل ڈھونڈتے ہیں. تو ایک جگہ دوست نے بات کروائی تو بایو گریڈیبل ہمیں وہ چیز مل گئی. لیکن پتہ یہ چلا کہ جو کاسٹ ہے وہ پورے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں, وہ اتنی زیادہ تھی, اور سرٹیفیکیشن کا معاملہ اور جو باقی جو دیگر معاملات ہیں وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ تھے کہ آپ پاکستان سے اسے برطانیہ میں نہیں لا سکتے. اسی لیے لوگ بھاگ بھاگ کر چائنا جاتے ہیں. وہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے بایو گریڈیبل ہونے کا, پھر اس کے ساتھ اس کی جو ایکسپورٹ جو پروسیس ہے وہ بھی آسان ہے. پاکستان میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. یعنی ایک پولیتھین بیگ وہ آپ پاکستان سے برطانیہ ایک پروسیس نہیں بنا سکتے. جسٹ امیجن کریں اگر یہ بزنس پاکستان میں ہو جو چائنا جا رہا ہے, کتنا فائدہ ہوگا ہماری انڈسٹری کو. لیکن نہیں, ہم نے پکڑنا ہے ہر اس صحافی کو, ہم نے عمران ریاض کو پکڑنا ہے, ہم نے باقی لوگوں کی آوازوں کو بند کرنا ہے. آپ اسی کام میں لگے رہیں. لوگوں نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگریدمز ہیں اس میں بھی کشمیر کو اڑا کر رکھ دیا, اور ہمارا جو ہے پاکستان کے اندر لوگ کیوں نہیں سوچتے. بہت کم وقت ہے آپ لوگوں کے پاس, چونکہ یہی حرکتیں رہی نا تو یہ 70,000 سے کہیں 700,000 نہ کہیں بن جائے, اور یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. قرضہ پاکستان کی عوام پہ چڑھ رہا ہے. یہ میں آپ کو فکر جاتے جاتے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے اوپر اس وقت کتنا قرضہ ہے, اور اس کی وجہ وہ تمام حکومتیں ہیں جو بھٹو سے لے کر شہباز شریف تک ان سب نے قرضہ لیا ہے. ہر پاکستانی کے اوپر 2,95,000 روپے کا قرض ہے جی. جب وہ پیدا ہوتا ہے نا کوئی بچہ تو اتنا قرضہ لے کر وہ آتا ہے, تو آلموسٹ 3 لاکھ روپے آپ نے قرضہ دینا ہے. تو یہ ہے اکانومی آف پاکستان آپ کے لیے. ویورز اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.